अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सिंध के साबिका आईजी जेल खाना जात नुसरत मंगन के अमेरिका फ़रार होने का इंकिशाफ हुआ है। नुसरत मंगन के इस तरह खामोशी के साथ अमेरिका जाने से नेब का उन्हें गिरफ्तार करने का ख्वाब जो है वो चकनाचूर होकर रह गया है। इस खबर की तफसील में जाने से कबल हम अपने प्रोग्राम की बाज़ाब्ता शुरुआत जो है पुलिस के उस मुतनाज़ा प्रमोशन बोर्ड की खबर से कर रहे हैं, जिस मुतनाज़ा प्रमोशन बोर्ड ने अपनी कार्रवाइयों की शुरुआत आज 28 सितंबर यानी मंगल वाले रोज़ से कर ली है और उनकी ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये 3 रोज़ तक जारी रहेगी। 30 सितंबर जुमेरात वाले रोज़ जो है यही प्रमोशन बोर्ड जो है ये पुलिस के केसेस का जायज़ा लेगा कि कौन से पुलिस अफसरान जो है मुलाजमतों के लिए अहल नहीं हैं और कौन से पुलिस अफसरान जो है वो प्रमोशन के लिए मौजू हैं। उसका फ़ैसला ये मुतनाज़ा प्रमोशन बोर्ड करेगा। इस सिलसिले में इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़ कार ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के एक बड़े अफसर का ये कहना है कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में ग्रेड 21 के 27 पुलिस अफसरों के केसेस पुटअप किए गए हैं, जिनका जायज़ा ये बोर्ड लेगा कि इन 27 पुलिस अफसरों में कितने पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो कि पुलिस जॉब के लिए फ़िट नहीं है अपने मखसूस कंडक्ट की वजह से, यानी करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और 2 बार सुपरसीड होने की वजह से। उसमें से जो है ना ये छांटी करेंगे कि इसमें कौन कौन से अफसरान जो है इस क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते, वो तो उन्हें जो है ये जबरी तौर पर घर भिजवा देंगे। ख्याल यही है कि इस में वही 8 DIGs को घर भिजवाया जाएगा जिन्हें पहले ही जो है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न घर भिजवाने का फ़ैसला कर चुकी है, जिसमें उमर शेख DIG हैं, अव्वल ख़ान, फ़िरोज़ शाह और अज़हर रशीद वग़ैरह के नाम शामिल हैं। ख़्याल यही है कि इन्हीं 8 DIGs को जो है वो जबरी रिटायर कर दिया जाएगा इस बोर्ड का कांदा इस्तेमाल करते हुए। ये कहना है ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के बाखबर ज़राए का। इसी तरीके से जो है इस प्रमोशन बोर्ड में जो है ग्रेड 19 से 20 के लिए जो प्रमोट होने जा रहे हैं उसमें कोई 58 पुलिस अफसरों के जो है वो केसेस पुटअप किए गए हैं, जिसका जायज़ा जो है ये बोर्ड लेगा कि इसमें से कौन से अफसरान जो है वो प्रमोशन के लिए अहल हैं और कौन से अफसरान जो है प्रमोशन के लिए अहल नहीं है। ख्याल यही किया जा रहा है कि सिंध से जो केसेस पुटअप होने जा रहे हैं उसमें 5 केसेस ऐसे हैं कि जिसके बारे में फ़ैसला कर लिया गया है कि इन्हें अगले ओहदे के लिए यानी प्रमोशन के लिए मौजू करार दिया जाए, जिसमें सर फ़हरिस्त नाम जो है वो मुनीर शेख सीनियर का है जो इस वक्त ग्रेड 20 में है। उन्हें ग्रेड 21 के लिए मौजू करार दे दिया जाएगा। इसी तरीके से जावेद आलम ओडो भी इस वक्त ग्रेड 20 के हैं, उन्हें भी ख्याल ये है कि उन्हें ग्रेड 21 के लिए मौजू करार दे दिया जाएगा। इसी तरीके से ग्रेड 19 के 3 अफसरान हैं जिसमें अब्दुल सलाम शेख सर फ़हरिस्त हैं, इन्हें ग्रेड 19 से 20 के लिए मौजू करार दे दिया जाएगा। और इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर सिंध के जो PSO हैं फ़र्रुख बशीर, वो भी इस वक्त ग्रेड 19 के हैं, उन्हें भी ग्रेड 20 के लिए। और इस तरीके से मुक़द्दस हैदर जो कि IG सिंध के बहुत करीब हैं और ख़ुद IG मोटर वे जो हैं कलीम इमाम के भी मंजूर नज़र हैं, उनकी सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए ये बोर्ड उन्हें भी ग्रेड 19 से 20 के लिए बिल आखिर मौजू करार दे देगा। ये इंकिशाफात ख़ुद वो मुतासरा 8 DIGs भी कर रहे हैं जो कि इस बोर्ड के ज़रिए जो है यानी मुलाजमतों से सुबकदोश होने जा रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि ये 5 अफसरान जो सिंध के हैं इन्हें ये बोर्ड हर हाल में अगले ओहदे के लिए मौजू करार दे देगा। और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के भी एक बड़े अफसर का यही कहना है कि ये बोर्ड उन्हें उन सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उन 5 अफसरों को अगले ओहदों के लिए मौजू
قرار دے دے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے بے خوف و خطر جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک بات میں یہ کرتا چلوں کہ جو پولیس کے بڑے افسران باقاعدگی کے ساتھ جو ہے امریکہ، کینیڈا اور دوسرے ملکوں کے دورے کر رہے ہیں ہر سال، بلکہ سال میں 2 بار کر رہے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ان دوروں کی حقیقت کا جو ہے میڈیا کو یا خود دوسرے لوگوں کو علم نہیں، تو وہ اندھیرے میں ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں ہیں۔ یعنی میڈیا والوں کو ان کی ان تمام حرکات و سکنات کا علم ہے کہ یہ جو بڑے افسران ہیں باقاعدگی کے ساتھ سال میں 2 بار جو ہے وہ امریکہ کے چکر کیوں لگاتے ہیں۔ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ یہ سال میں 2 بار جو ہے وہ امریکہ یاترا کرنے پر مجبور ہیں؟ اس سلسلے میں جو معلومات ملی ہے ہمیں خود امیگریشن کے ذرائع سے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ جن پولیس کے بڑے افسروں کے پاس جو ہے امریکہ کے گرین کارڈ ہیں، یعنی وہ امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک اگر ملک سے باہر رہیں گے، امریکہ سے باہر، تو ان کے گرین کارڈ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ یہی قانون جو ہے وہ امریکہ کا ہے۔ اس وجہ سے جن پولیس کے بڑے افسروں کے پاس گرین کارڈ ہے، وہ محض اپنے گرین کارڈ کو بچانے کے لیے جو ہے 6 ماہ سے قبل جو ہے وہ ہر حال میں انہیں امریکہ یاترا کرنا پڑتا ہے، یعنی امریکہ کا دورہ انہیں کرنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے۔ کوئی تو یہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا گریجویشن ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا آپریشن ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کسی بیماری پہ گئے، کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ کسی شادی کی تقریب میں گئے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے سال میں 2 چکر وہ لگانے پر مجبور ہوتے ہیں، محض اپنے گرین کارڈ کو بچانے کے لیے، محض اپنی امریکن نیشنلٹی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب سی روایت ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے عہدوں کے جو افسران ہیں پولیس فورس کے، یعنی اتنے بڑے عہدوں کے افسران جو ہے وہ بھی دوہری نیشنلٹی رکھ رہے ہیں، ان سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی ٹوکنے والا، نہ وہ خود احتسابی کا عمل خود اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں کہ وہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے اتنے اہم ترین عہدوں پر فائز لوگوں کے پاس بھی جو ہے، افسروں کے پاس بھی دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی، ایسی روایت، ایسی مثال کسی اور ملک میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ لیکن افسوس کہ پاکستان کے گریڈ 22 کے افسروں کے پاس بھی جو ہے وہ گرین کارڈ ہے، اور گرین کارڈ کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کیا کیا بہانے کر کے انہیں سال میں 2 بار جو ہے وہ امریکہ کے چکر لگانا پڑتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ان حرکتوں سے کسی کو کوئی سروکار نہیں، یا کسی کو علم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے بھی معلوم ہے اور دوسرے میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ کل کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے فضل کا اغوا اور قتل ہو جاتا ہے۔ فضل جو ہے وہ انفارمر ہے، صرف کسٹم کا نہیں، یہ پولیس کا بھی انفارمر ہے، اور بہت سارے دوسرے اداروں کے جو افسران ہیں ان کا بھی یہ انفارمر ہے۔ اس کا یہ پیشہ ہی تھا انفارمیشن دینے کا۔ وہ جو ہے 17 جولائی کو سرجانی سے اغوا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہیں سے اسٹیل سے ٹاؤن سے اس کی لاش ملتی ہے، ہاتھ پاؤں بندھی ہوئی، اور بعد میں جو ہے سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی عمر شاہد اور ان کے دوسرے افسر راجہ عمر خطاب کی محنتوں کے نتیجے میں جو ہے یہ پورا کا پورا کیس کھل کے سامنے آتا ہے کہ اس میں کون سے افسران، کون سے پولیس والے یا کون سا گروپ اس کے اندر ملوث ہے۔ اب یہ چالیا کی اسمگلنگ کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ چالیا کی اسمگلنگ، آرگنائز جرائم، یہ تانے بانے یہاں ملتے ہیں۔ اصل میں یہ جو مقتول تھا فضل، یہ بہت سارے پولیس افسروں کو نقصان پہنچانے کا باعث بھی بن رہا تھا، اور بہت سارے پولیس افسروں کو فائدہ پہنچانے کا بھی۔ تو یہ ڈبل کراس کا شکار ہو کر موت کے منہ میں اس وقت پہنچ چکا ہے۔ ان کے قتل اور اغوا کے الزام میں ایک انسپکٹر ہارون کورائی اپنی گرل فرینڈ جو ہے خود فوزیہ اور وحید کاکڑ
اور اپنے ایک گن مین کے ساتھ گرفتار ہو چکا ہے۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو ہارون کورائی ہے اس کے تو تعلقات آئی جی سندھ کے جو پی ایس او ہیں عدنان بم سے بھی ہے، اور ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں کسی اور کا ہاتھ نہیں، خود عدنان بم کا ہاتھ تھا، اور عدنان بم جو ہے ہر جگہ ان کی پوسٹنگ کرواتا رہا۔ ایک طریقے سے عدنان بم ہی ہارون کورائی کا سہولت کار ہے، یعنی وہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو اتنی بڑی بڑی سنگین وارداتیں بے خوف و خطر کرتا چلا آ رہا، تو اب یہ بات سامنے ہے کہ ان کی پشت پر جو ہے خود آئی جی کے پی ایس او کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اجرتی قاتل بننے سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا، جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود یہ کسٹم کے انفارمر فضل کا اغوا اور انہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ سرکاری ایس ایم جی سے قتل کرنا ہے۔ یعنی کہ بربریت کی اس سے بڑی مثال اور نہیں ہو سکتی جو کہ اس واقعے کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو شوراب گوٹ کے جو ڈی ایس پی ہیں انہیں معلوم یہ ہوا کہ فضل کے ہلاکت سے انہیں فائدہ ہوا، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ فضل نے ان کے علاقے میں بھی مخبری کر کے بہت سارا جو ہے چھالیا ضبط کروایا تھا کسٹم کے ہاتھوں، اور ان کے بھی جو کارندے ہیں انہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے خود سوراب گوٹ پولیس بھی جو ہے وہ اس فضل کی جان کی دشمن بن چکی تھی۔ انہیں موقع نہیں ملا، ورنہ وہ انہیں خود ہی یا تو گرفتار کر لیتے یا پھر ان کا کام وہ بھی تمام کر دیتے۔ اس لیے فضل جو ہے بہت سارے بڑے پولیس افسروں کی راہ میں جو ہے رکاوٹ بن رہا تھا، اور ان کے مالی مفادات کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دھچکا پہنچانے کا باعث بن رہا تھا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وحید کاکڑ، جس کے 7 سے 8 کروڑ روپے مالیت کا چھالیا انہوں نے کسٹم کے ذریعے پکڑوایا تھا، وہ پھر ان کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے انہیں ان کا کام تمام کرنے کے لیے جو ہے پھر خود اپنے دست راست یعنی کہ اس وقت کے نیو ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او ہارون کورائی کی خدمات لیتے ہیں، اور ہارون کورائی اپنی خدمات دیتے ہوئے اپنی سرکاری موبائل ان کے حوالے کرتے ہیں، سرکاری گن ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے رونما ہوتا ہے۔ اب سی ٹی ڈی والے جو ہیں اس سارے میٹر میں ایک تو انار گل جو ہے اس میں ایک بڑا کردار ہے، جس کا تعلق کوئٹہ سے، ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کھارا در کے رہنے والے جوڑیا بازار کے جو 2 بڑے ڈیلر ہیں، جو بڑے بروکر ہیں چھالیا کے، ایک عمران میمن عرف ایمی اور ان کے بھائی نعمان میمن کی بھی گرفتاری کے لیے سی ٹی ڈی کی پارٹی جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے۔ اور اس طریقے سے میجر عثمان جو اپنے آپ کو میجر کہتا ہے وہ میجر نہیں ہے، اس کے 2-3 نام بتائے جاتے ہیں، ایک عثمان کے نام سے بھی اسے پکارا جاتا ہے، علی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور گل زرین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ دراصل رینجرز کا انفارمر ہے، اس وجہ سے یہ خود کو میجر کے نام سے مشہور کرتا ہے۔ یہ بھی اس ساری ڈیل میں اور اس سارے گیم میں یہ بھی ملوث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو فضل ہے یہ ڈبل کراس کا شکار ہو گیا۔ اب یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ ہارون کورائی جو انسپکٹر ہے ان کی پوسٹنگ میں جو ہے خود کرائم رپورٹروں کے ایک سینڈیکیٹ کا بھی ہاتھ رہا ہے، ایک مخصوص سینڈیکیٹ ہے کرائم رپورٹروں کا، جو میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ وہ ہیڈ مورروں کی پوسٹنگ بھی کراتے ہیں، ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ بھی کراتے ہیں، اور یہ ہارون کورائی تو ایک مخصوص کرائم رپورٹروں کو اپنی پوسٹنگ کروانے کی خوشی میں ملیشیا کا وزٹ تک کروانے کا بھی انکشاف ہوا ہے، جو خود ان کے قریبی ساتھی بتاتے ہیں۔ معلوم یہ کریں گے خود سی ٹی ڈی والے کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے، یعنی ان کے کون سے میڈیا پرسن سے ان کے اتنے گہرے مراسم میں کہ وہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی کرواتے ہیں، اور خود آئی جی کا جو پی ایس او عدنان بم ان کے سب سے بڑے سفارشی بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر اسی طریقے سے اب کسٹم کے چھاپوں کے نتیجے میں کسٹم کے انفارمر خود پولیس والوں کے ہاتھوں اغوا اور قتل ہوتے رہیں تو پھر تو یہ چھاپوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ پچھلے دنوں خود سائٹ کے علاقے سے اور خود سعید آباد کے علاقے سے کسٹم نے 2 بہت بڑے چھاپے مارے مختلف گوداموں پر، جہاں پر کہ یہ چھالیا کو ڈھمپ کیا جاتا تھا۔ وہاں سے بھی اچھی خاصی یعنی کہ 8-10 کروڑ روپے مالیت کی جو ہے چھالیا جو ہے کسٹم نے ضبط کر لی۔ اب کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چھاپا ہے ظاہر یہ بھی کسی
انفارمیشن کے نتیجے میں ہی کسٹم نے مارا. تو اس میں بھی تو آخر کسٹم کے کوئی انفارمر ملوث ہیں. تو کیا اب کیماڑی ٹاؤن پولیس کے ہاتھوں جو ہے یہ جو کسٹم کے انفارمر ہے ان کا اغوا اور اسی طرح بے دردی سے قتل ہونا باقی ہے؟ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ آخر اب اگر کوئی لاش ملتی ہے کراچی میں کسی جگہ سے تو غالب امکان یا شبہ یہی ظاہر کیا جائے کہ وہ بھی کسی نہ کسی کسٹم کے انفارمر کو ہوگا. اور وہ یہ جو اب چھاپے جو مارے ہیں سائٹ اور سعید آباد کے علاقے میں جہاں سے خود کیماڑی کے ایس ایس پی فدا جوہری نے جو سعید آباد کے جو ہیڈ مورر تھے انہیں جو ہے پھر معطل کر دیا کہ آخر انہوں نے جو ہے اتنے بڑے چھاپے کی اطلاع جو ہے وہ انہیں کیوں نہیں دی اور کیوں کسٹم جو ہے وہ ان کے حلق کا نوالہ لے جانے میں کامیاب ہو گئی. ناظرین یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے, اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی جو ہے وہ سامنے آئے گی تفتیش جس طرح آگے بڑھتی. لیکن فی الحال جو ہے اب راجہ عمر خطاب کی سربراہی میں جو پارٹی ہے وہ نعمان میمن اور ان کے بھائی عمران میمن کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے لگا رہے ہیں. ناظرین اس سے کل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح جاری وسائل ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اب جو ہماری بریکنگ نیوز تھی اس کی ڈیٹیل پہ آتے ہیں کہ آخر نصرت منگن جو ہے وہ امریکہ فرار کیسے ہو گئے. یعنی کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب نیب کسی کے خلاف تفتیش کرتی ہے اور تفتیش جب ریفرنس پہ تبدیل ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے نیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس جس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوتی ہے سرکاری افسر کے خلاف اس کا نام جو ہے وہ ایگزس کنٹرول لسٹ میں شامل کروا دیا جاتا ہے تاکہ ملزم جو ہے ملک سے فرار نہ ہونے پائے. لیکن اس نصرت منگن والے میٹر میں جو ہے کچھ امتیازی سلوک برتنے کی خوشبو آ رہی ہے کہ انہیں آخر اتنا موقع کیوں دیا گیا. یعنی کہ کیس ان کا جو انکوائری تھی جو انویسٹیگیشن تھی انہیں ریفرنس میں تبدیل کر دیا گیا. یعنی کہ ان کے خلاف اب عدالتی کارروائی شروع ہونے والی تھی. یعنی کہ ان کا وارنٹ جاری کرنے کے لیے جو ہے خود نیب حکام نے جو ہے وہ لیگل ڈپارٹمنٹ کو ان کا کیس بھجوا دیا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود نیب کو جو ہے ان کا نام جو ہے وہ ایگزس کنٹرول لسٹ میں شامل کروانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نصرت منگن جو ہے وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اب ان کے جو ریفرنس ہے ان پر ایک تو مس یوز آف پاور کا ہے کہ انہوں نے آئی جی جیل خانہ جات کی حیثیت سے جو ہے 40 جیلروں کی جو ہے گریڈ 14 کے ملازمین کو اپائنٹ کیا. انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا, لیکن ان کے پاس یہ پاور نہیں تھے, لیکن انہوں نے بھاری رشوت کے عوض جو ہے یہ اختیارات استعمال کیے اور 40 جیلروں کو انہوں نے بھرتی کیا. اس طریقے سے اپنے بھانجے بھتیجے یاسین منگن اور خود ایک اور سابقہ آئی جی جیل غلام قادر تھیبو کے صاحبزادے عظیم قادر تھیبو اور خورشید شاہ جو اپوزیشن لیڈر تھے جو خود اس وقت نیب کی کسٹڈی میں, ان کے کزن یوسف شاہ کو جو ہے گریڈ 17 میں جو ہے غیر قانونی طریقے سے انہوں نے پرموٹ کیا, جس کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اختیارات کا مس یوز انہوں نے کیا. ایک تو یہ ان کا ریفرنس ہے. اسی طریقے سے حیثیت سے زائد زندگی گزارنے کے ان کے الزامات تھے. بڑی زرعی زمین ان کے پاس ہے, دوائیوں کی ایک فیکٹری کے وہ مالک ہیں, داماد کے نام پر ہے, بیٹی کے نام پر ہے, بہت اور ساری پراپرٹیاں بیٹی داماد اور بیوی کے نام پر. خود لاہور میں الائیڈ بینک میں ایک داماد کے نام پر ان کا اکاؤنٹ, اس میں کروڑوں روپوں کی ٹرانزیکشن ہے اور کروڑوں روپوں پر موجود ہیں. اسی طریقے سے ان پر ایک اور الزام جو ہے وہ نارا جیل میں جب وہ سپرنٹینڈنٹ ہے وہاں پر تو 40 ایکڑ جو اراضی تھی نارا جیل کی وہ اربوں روپوں مالک کی, وہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ اس سرکاری اراضی کو انہوں نے فروخت کر دی. یہ تمام تر ریفرنس کا حصہ ہے اور اسی پر جو ہے وہ ان کے خلاف نیب کارروائی اس وقت کری اور غالب امکان یہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا, لیکن انہیں اطلاع مل گئی تھی. نیبی کے ذرائع نے کسی نے انہیں انفارم کیا تھا کہ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ملک سے باہر بھاگ جاؤ, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے نصرت منگن جو ہے وہ امریکہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اب خود ان کے اپنے جو قریبی دوستوں کا اور ان کے جو فیملی کے ممبر کا کہنا ہے کہ نہیں, ان کا شیڈول پروگرام تھا, وہ فرار نہیں ہوا بلکہ آسانی کے ساتھ ایک شیڈول کے تحت وہ کسی شادی میں شرکت کرنے جو ہے امریکہ کے. یہ
گھر والے کہتے ہیں اور خود ان کے اپنے قریبی ساتھیوں کے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے مخبری نیوی سے ہوئی اور وہ ملک سے باہر یعنی امریکہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اشفاق کنور جو لڑکانہ جیل کے جیلر ہیں اور گریڈ 19 کی پوسٹ پر گریڈ 18 کے افسر کو وہاں تعینات کیا گیا ہے، ان کے پاس خود شکارپور جیل کا بھی چارج ہے اور یہ چارج ہونے جو ہے خود دیا گیا ہے جو مشیر جیل خانہ جات کی جانب سے، اور یہ سابقہ جو آئی جی جو فرار ہو چکے ہیں امریکہ، نصرت منگن کے رائٹ ہینڈ ہیں، انہوں نے ان کی پوسٹنگ جو ہے اس وقت شکارپور جیل میں کرائی، جو شکارپور جیل بند نہیں ہو رہا ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے انہیں خود ہوم سیکریٹری سندھ نے شوکاز نوٹس دے کے بلایا تھا، اس کی ایک انکوائری سنا ہے کہ ان کے خلاف چل رہی، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ 120 سپاہیوں کو جو ہے انہوں نے کھانچے پر چھوڑ کر خود شکارپور جیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس پر تفصیل سے ہم پروگرام کل کریں گے کہ یہ 120 سپاہی سے کتنے پیسے لیتے ہیں، ان کو کون چھوڑتا ہے، اور یہ سپاہی کرتے کیا ہے، ان کا سائیڈ بزنس کیا ہے، اس پر ہم کل پر اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ نہیں سے کل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و سر کا سوال اسی طریقے سے جاری وسائل ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کرپشن جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا جیل ڈپارٹمنٹ ہو، جیل پولیس ہو، کرپشن جو ہے وہ امٹ کر سامنے اس وقت آ رہا ہے۔ گٹر جس طرح ابل جاتے ہیں، اس طریقے سے کرپشن کے جو ان کی داستانیں ہیں وہ بھی اس وقت منظر عام پر بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اس وقت جو ایک سکرن نواب شاہ کا جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، اسپیشلائز کمانڈو ٹریننگ سینٹر، وہاں 2019 میں ایک انہوں نے وہاں پر فائرنگ رینج کا جو بٹ ہے اس کو تعمیر کیا تھا، کہتے ہیں تقریباً 22 سے 25 لاکھ روپے کی لاگت سے، تقریباً 2 سال پہلے اس کی تعمیر ہوئی تھی، 1.5-2 سال پہلے۔ وہ جو رینج ہے، فائرنگ رینج، وہ اتنا سٹرونگ تھا، اتنا مضبوط تھا کہ وہ جو ہے تقریباً جو ہے کہتے ہیں کہ ہفتے والے رات کو 8 بجے وہ پورا کا پورا فائرنگ رینج جو ہے گر گیا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ اس وقت کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی تھی وہاں پر، کچھ نہیں، تو ورنہ بہت سارے پولیس کے جوان جو ہے اس کے ملبے تلے آ کر ہلاک یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ یعنی 2 سال قبل جو 22 سے 25 لاکھ روپے مالیت سے جو بٹ یعنی فائرنگ رینج تعمیر کیا گیا تھا، وہ زمین بوس ہو چکا ہے اپنی ناقص تعمیر کی وجہ سے، اور زمین بوس ہو کر جو ہے گر گیا ہے۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یہ وہی فائرنگ رینج ہے جہاں پر جو ہے کانسٹیبلوں کو، سپاہیوں کو جو ٹریننگ دی جاتی تھی فائرنگ کی، وہ 145 راؤنڈ جو کہ قانون ہے وہ ان کو فائر کرانا ضروری ہوتا ہے ہر سپاہی کو، وہ 145 فائر یہ نہیں کروائے کرتے تھے، بلکہ 5 یا 10 فائر سے زیادہ نہیں کرتے۔ معلوم نہیں کہ باقی جو گولیاں خود سندھ پولیس کی جانب سے نہیں ملا کرتی، تو گولیوں کا ڈسپوزل یہ کیا کرتے تھے، خود اپنے استعمال میں رکھتے تھے یا کہ پھر چوروں یا ڈاکوؤں پر یہ فروخت کرتے تھے، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ یہ جو فائرنگ رینج ہے، یہ CDI جو ہیں یہاں کے خان محمد کنور، یہ پچھلے کوئی 10-12 سالوں سے ان کی پوسٹنگ اسی ایک ٹریننگ سینٹر میں، تو یہ ان کی نگرانی میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس گھپلے میں جو ہے یہ CDI خان محمد کنور کے بھی براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اب جب پچھلے دنوں جو ہے خود عمران یعقوب جو DIG ٹریننگ ہے، یہ وزٹ پر جب یہاں پر آئے تھے، ایک محمد ملہ نام کا جو ایک کمانڈو نے خودکشی کر لی تھی، اس کے بعد، اس واقعے کے بعد خود عمران یعقوب جو DIG ہیں وہ بھی اس کا وزٹ کرنے آئے تھے اس ٹریننگ سینٹر کا، تو وہاں پر انہوں نے CDI کی کارکردگی کو دیکھ کر غصے میں کہا تھا کہ انہیں یہاں سے فوری طور پر چلتا کر دیا جائے، لیکن ان کے احکامات کو بھی جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا گیا، اور وہ CDI اتنا اثر رسوخ والا ہے کہ وہ اپنے DIG ٹریننگ کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا، اور وہاں پر بدستور اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ یعنی ایک فائرنگ رینج جو ہے بٹ تو گر چکا ہے، زمین بوس ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاور ہے وہاں کا،
یعنی کہ ریپلنگ ٹاور جہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں پولیس والے 40 فٹ کی بلندی سے جمپ کرتے ہیں، اب یہ اس وقت جو ٹاور ہے یہ بھی شیکنگ پوزیشن میں آ کے ہچکولے لے رہا ہے۔ اس ٹاور کے ہچکولے لینے کی وجہ سے جو ہے اب اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور پولیس کی ٹریننگ کا جو ایک اہم ترین جز ہے اس جز سے جو ہے ٹریننگ پولیس والوں کو محروم کر دیا ہے۔ جس طرح فائرنگ سے محروم ہو گئے، اس طریقے سے جو ہے وہ اب 40 فٹ کی جمپ سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ یہ جو کیا نام ہے ٹاور ہے، یہ بھی 2019 میں اس کی تعمیر ہوئی تھی، اور اس پر کہتے ہیں کہ 25 سے 30 لاکھ روپے خرچ آئے تھے، لیکن یہ اس کی تعمیر بھی ناقص ہے، اور یہ بھی کسی وقت جو ہے وہ گر سکتی ہے، اور اس کے گرنے کے نتیجے میں بھی خود پولیس اہلکاروں کے زخمی یا ہلاک ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ میں اپنے پروگرام کے توسط سے جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کی توجہ اور خود ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے عمران یعقوب مناس کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا جائزہ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہو جائے اور بہت سارے سپاہی اس کے ملبے تلے زخمی یا ہلاک ہو جائے، تو اس کا فوری طور پر نوٹس لینا ضروری ہے۔ ناظرین، ایک خبر اور ہے کہ کھوکھرا پار تھانے کے ایس ایچ او سہیل اور ان کے ایک اے ایس آئی عاشق کو ڈی آئی جی ایسٹ زون ثاقب اسماعیل میمن کے احکامات پر کورنگی کے ایس ایس پی شاہ جہان نے فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ ان دونوں افسروں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے نور آقا خیل کے خلاف جو ہے موٹر سائیکل سنیچنگ کا ایک جھوٹا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نور آقا خیل جو ہیں یہ ان کی رہائش یہاں کھوکھرا پار میں ضرور ہے، لیکن یہ سب سے بڑے ناقد ہیں، مخالف ہیں سوراب گوٹ میں جو بس کے اڈے کے مالکان کے خلاف کہ وہ ناجائز اور غیر قانونی طور پر انہوں نے بسوں کے اڈے وہاں قائم کیے۔ انہوں نے جو ہے چیف منسٹر کو بہت ساری اپلیکیشنیں دی تھی کہ بھئی ان کے یہ اڈے وہاں سے ختم کیے جائیں۔ تو ان اڈوں کے خلاف شکایتوں کے نتیجے میں جو ہے وہ اڈوں کے مالکان نے انتقامی کارروائی کرنے کی غرض سے جو ہے خود کھوکھرا پار تھانے کے ایس ایچ او سہیل سے رابطہ کر کے مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے انہیں دیے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی طرف سے ایک مدعی بھی انہیں دیا۔ جہان زیب کی مدعیت میں جو ہے خود پھر جو ہے یہ نور آقا خیل کے خلاف اس کی موٹر سائیکل چھیننے کا مقدمہ درج کیا۔ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ ونگ سے ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہاں پر سوراب کوٹ میں پیپلز پارٹی یوتھ ونگ کے لوگوں نے روڈ کو بلاک کیا، احتجاج کیا، پولیس کے خلاف نعرے لگائے، جس پر پھر جو ہے وہ ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن نے اس کی باقاعدہ انکوائری کا حکم دیا۔ کورنگی کے ایس ایس پی کو کورنگی کے ایس ایس پی شاہ جہان نے جب اس پہ انکوائری کی تو پتہ چلا کہ یہ اس میں گھپلا کیا گیا اور اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے، جس پر جو ہے ان دونوں کے خلاف جو ہے اب گرفتار ان کو جو ہے دونوں کو سسپینڈ کر دیا۔ امکان یہ کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا جائے گا، اور خود نور آقا خیل کے خلاف جو مقدمہ ہے اس مقدمے کو داخل دفتر کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایف آئی اے میں جو ایک انکوائری چل رہی تھی خود سول ایویشن کے اربوں روپوں کی اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کے الزام میں اس اراضی پر جو ہے خود سابقہ ڈی سی ایسٹ محمد علی شاہ کے جو ہے نوٹس جاری کیے گئے تھے 3 بار، تو اب معلوم یہ ہوا ہے کہ محمد علی شاہ جو ہے وہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کو انہوں نے جوائن کیا، اور اپنی پوری لمبی چوڑی بیان جو ہے وہ قلم بند کر کے چلے گئے۔ اب ان کے بیان کی روشنی میں جو ہے وہ ایک منسٹر ناصر حسین شاہ اور یونس محمد اور خود کچھ اور لوگوں کے نام جو ہے وہ اس میں آئے ہیں، تو اب انہیں بھی جو ہے وہ ایف آئی اے شامل تفتیش کہتے ہیں یہ ہے کہ اس اراضی پر قبضہ کرنے کا مقصد وہاں پر 5 اسٹار ہوٹل کا قیام کرنا تھا۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سارا جو گورکھ دھندا ہے یہ خود جو ہے سسٹم نامی گروپ جو ہے یہ سب کچھ سابقہ ڈی سی ایسٹ محمد علی شاہ سے کروا رہے تھے، جو کہ خود اس وقت ایف آئی اے کے انکوائری کے زد میں آ گئے ہیں۔ ناظرین،
اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.